बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम जोनाथन स्विफ्ट जो कि फेमस इंग्लिश लिटरेचर के राइटर हैं, उनका नावल गुलिवर्स ट्रैवल्स उसको हम आज डिस्कस करेंगे, उसको रीड करेंगे। और जोनाथन स्विफ्ट जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश लिटरेचर की एक हमागीर शख्सियत है जिसने अपने नसर पारों में मुआशी, समाजी, सियासी और सकाफती, मजहबी और अखलाकी इक़दार का तज्ज़िया किया है। माशरे में फैली हुई बेराह रवी, बाहमी नफाक, कदूरत व नफ़रत, बुग़्ज़ व कीना, महल्लाती साजिशें, अफसरशाही की बदअनवानियाँ, जिनसी मसाइल, सियासी हथकंडे, अखलाक़ रज़ीला, जबर मशक्क़त, हुक्मरानों की अय्याशी, अस्करी निज़ाम की खामियाँ, जंग व जदल के होलनाक नताइज, मादा परस्ती और इंसानी इक़दार के ज़वाल को मौजू बनाकर मुसन्नफ़ ने तंज़ व मज़ाह से मुज़य्यन करके लफ्ज़ों के तीरो नश्तर से पेवस्ता एक ऐसा अदबी शाहकार तख्लीक किया है जो आलमगीर और आफाकी हसीयत इख्तियार कर गया है। हकीकत की मंजर नगारी और जुज़ियात की दकीक गहराइयों तक रसाई ने इसे बेमिसलो यगाना बना दिया है। इस पर तुरा इम्तियाज़ ये है कि इंतहाई संजीदा और खुशक मौज़ूआत को इतने मज़ाहिया और दिलकश अंदाज में पेश किया है कि पढ़ने वाला खुद को कहानी का एक हिस्सा तसव्वुर करने लगता है। हत्ता कि बच्चे भी इसके तिलस्माती इसरात, मावरुल फितरत और मफूकल बशर माहौल में जज़्ब हो सकते हैं, यानी गुम हो जाते हैं और इसकी नावल को इंजॉय करते हैं। इसलिए इसे संजीदा अदब पारे के अलावा जोवलाइन रीडरशिप के लिए भी मुफीद करार दिया गया है। और आप व्यूअर्स जानते हैं कि इस नावल पर एक मूवी बनाई गई है इंग्लिश में, जो कि बच्चों और बड़ों दोनों में बेहद फेमस है। फ़नी और साइंसी तहकीकात के बारे में जो पेशन गोइयाँ मजाक के तौर पर की गई हैं, इनमें से बेशतर सच हो चुकी हैं, बाकी के सच होने का कवी इम्कान मौजूद है। इस फन पारे को कई ज़ावियों से परखा जा सकता है। एक बेहतरीन नसर पारे की तमाम तर खसूसियात भी इसमें मौजूद हैं और आज मैं आपको इस नावल को आसान फ़हम, ज़ूदो फ़हम और सलीस तर्जमे के साथ पेश करूँगी ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं इसको इंजॉय कर सकें, इसको समझ सकें। ये बहुत फेमस नावल है। इसके 4 पार्ट्स हैं और फर्स्ट पार्ट जो है उसके 7 चैप्टर हैं और ये बेहद इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव नावल है और आप इसको यकीनन पसंद करेंगे। व्यूवर्स, गुलिवर्स ट्रैवल्स जो कि जोनाथन फेमस नावलिस्ट का फेमस नावल है और इसके 4 पार्ट्स हैं और पार्ट 1 के आई थिंक 7 चैप्टर्स हैं। हम आज पार्ट 1 के चैप्टर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। आप इसको सुनेंगे तो इंजॉय करेंगे। गुलिवर जो कि एक बच्चे का नाम है, एक शख्स का नाम है, एक छोटे से ज़मींदार का तीसरा बेटा था। ये लोग नॉटिंघमशायर में रहाइश पजीर थे। 14 वर्ष की उम्र में इसे कॉलेज भेजा गया जहाँ इसने दिल लगाकर तालीम हासिल की और 3 वर्ष तक वहाँ मुकीम रहा।
پھر لندن میں 4 برس تک ایک سرجن کے ساتھ کام کیا۔ پھر وہ لیڈن چلا گیا جہاں اس نے 3 برس تک علم طب حاصل کیا۔ علم طب سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد بحری سفر پر نکل گیا۔ پھر اس نے لندن میں مقیم ہو کر ڈاکٹری کی پریکٹس کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے میری نامی ایک لڑکی تھی جس کے ساتھ شادی کی جو ایڈمنڈ برٹن کی بیٹی تھی اور اپنے ساتھ خوب جہیز لے کر آئی۔ وہ بہت رچ فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ جب گلیور کی اپنی طب و جراحت کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی نہ دی تو اس نے سوچا کیوں نہ بحری سفر پر جایا جائے، تو اس نے جنوبی سمندر میں ایک بحری جہاز پر بحیثیت جراح سفر شروع کر دیا۔ جہاز کا نام اینٹیلوپ تھا۔ اس کا کپتان ولیم پرچرڈ نامی ایک شخص تھا۔ جہاز نے برسٹول کے مقام سے اپنا سفر 4 مئی 1699 کو شروع کیا۔ شروع میں تو سفر بڑا خوشگوار رہا، لیکن اچانک جہاز طوفان میں گر گیا اور یوں طوفان کی زد میں آ کر بہت سے لوگ مارے گئے، لیکن خوش قسمتی سے گلیور زندہ سلامت ایک جزیرے پر جا پہنچا۔ وہ بے حد تھکا ہوا تھا، لہٰذا ذرا دیر کو سستانے کے لیے ساحل کے کنارے پر لیٹ کر سو گیا۔ کئی گھنٹوں بعد جب وہ بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے گرد چھوٹے چھوٹے آدمی جن کا قد 6 انچ تک ہوگا کھڑے ہیں۔ انہوں نے تیر کمان پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ اسے تیر مار کر کافی تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، لیکن پھر ان لوگوں کے بادشاہ کے حکم پر گلیور کو زنجیروں سے آزاد کیے بغیر اسے کھانے پینے کی چیزیں دی گئی۔ پھر جزیرے کے لوگوں نے اسے بادشاہ تک پہنچانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ یہ کام تو ان کے لیے جان جوکھوں کا تھا، لیکن وہ اسے ایک بڑے سے چھکڑے پر لاد کر لے گئے۔ بادشاہ کئی عہدیداروں کو ساتھ لے کر گلیور کو دیکھنے کے لیے آ گیا۔ وہاں کے لوگ اسے دیکھنے کے لیے بہت متجسس، بےتاب اور تجسس میں مبتلا تھے۔ اب ہم اس کے پارٹ 1 کے 2nd چیپٹر کو ڈسکرائب کریں گے۔ اس کا نیکسٹ جو چیپٹر ہے اس کو پڑھیں گے کہ اب گلیور کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ اسے وہ سپاہی جو تھے وہ چھکڑے پر لاد کر لے گئے بادشاہ کے سامنے۔ اب گلیور کو ایک بڑے سے خالی مندر میں رکھا گیا ہے۔ اسے حاجت محسوس ہوئی اور اس نے موقع پاتے ہی رفع حاجت کی۔ اتنے میں بونوں کا بادشاہ بھی آ پہنچا۔ وہ اس لمبے تڑنگے آدمی کی جسامت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ، ملکہ، شہزادے اور شہزادیاں ایک مناسب فاصلے پر اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہو گئی۔ انہوں نے گلیور سے گفتگو کرنے کی کوشش کی،
لیکن گلیور ان کی زبان سمجھنے سے قاصر تھا۔ کچھ تیر اندازوں نے اس پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ وہ چاہتا تو ان تیر اندازوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ گلیور کے جزیرے میں آمد کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور دور دور سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ بادشاہ نے درباریوں سے مشورہ کرنے کے بعد گلیور کے رہنے اور اسے اپنی زبان سکھانے کا انتظام کروا دیا، جس کے نتیجے میں گلیور بادشاہ سے بات کرنے کے قابل ہو گیا۔ وہاں کے قواعد و ضوابط کے مطابق گلیور سے اس کی تلوار اور پستول لے لیے گئے، لیکن اس کا چشمہ جو کہ اس کی کوٹ کی اندرونی جیب میں تھا وہ بچ گیا ان کی نظروں سے۔ ان لوگوں نے گلیور کو پہاڑ جیسا آدمی کا نام دے دیا۔ یہ جو پارٹ 1 تھا اس میں اور پارٹ 2 میں رائٹر جو ہے وہ یہ اس پر کرٹیسائز کر رہا ہے کہ کہانی کے آغاز میں ہمیں گلیور کی ابتدائی حالات، زندگی کے متعلق معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ وہ ابتدائی تعلیم اور طب و جراحت کا علم حاصل کرنے کے بعد بحری سفر پر جاتا ہے۔ راستے میں جہاز طوفان کا شکار ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ گلیور زندہ بچ کر ایک جزیرے پر پہنچ جاتا ہے، جہاں اسے قیدی بنا کر بادشاہ کے سامنے لایا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے بارے میں اور لوگ اس کے بارے میں بہت متجسس ہوتی ہیں۔ کہانی کے آغاز میں ہی مزاح کا پہلو واضح ہو رہا ہے۔ 6 انچ کے بونوں کی دنیا کا تصور ہی مضحکہ خیز ہے۔ گلیور اور بونوں کا تضاد بڑا دلچسپ ہے۔ بونوں کی گلیور کو کھانا کھلانے کی کوشش بھی مزاحیہ انداز میں بیان کی گئی ہے اور گلیور کی شرافت کے باعث اس سے اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی اسے آزاد نہیں کیا گیا۔ اس کی ساری چیزیں اس سے لے لی گئی ہیں۔ اس بات میں بھی مزاح کا عنصر موجود ہے۔ بادشاہ کے حکم پر گلیور کو کھانا دیا گیا۔ کھانے کی 20 گاڑیاں گلیور کے لیے صرف 2-3 لقمے بنے اور 10 گیلن میں لا کر اس کے لیے 1 گھونٹ پانی بنا، اور بونوں کے 600 بستر ملا کر گلیور کا بستر بچھایا گیا۔ اس بات کا تو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ان کے ملک میں قحط نہ بڑھ جائے۔ یہ ساری تفصیلات مضحکہ خیز ہیں اور کہانی میں دلچسپی پیدا کرنے کا باعث ہیں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کا چیپٹر 3 اور 4 جو ہے اس کو ڈسکس کروں گی۔ بہت اچھی سٹوری ہے۔ اگر آپ اسے شروع سے اینڈ تک دیکھیں گے تو انجوائے کریں گے۔ اگر آپ سٹارٹ سے ہی دیکھیں گے اور بعد میں اس کو سکپ کر دیں گے تو انجوائے نہیں کریں گے بلکہ بوریت محسوس کریں گے۔ اور اب میں پلیز آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور اچھے لفظوں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اور آپ کے کامنٹ اور آپ کا سبسکرائب کرنا ہمیں بہت ہی موٹیویٹ کرتا ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ سب کو صحت و تندرستی دے، ہر بیماری سے بچائے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، دنیا اور آخرت کی
ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو جو ہے اس کا اختتام کرتی ہوں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔